कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या बात है। दो तीन आदमी और चौधरी साहब के पास आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब, हम आपसे बाबा अदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। साहब काफी दिन से अपने घर से गायब रहे, बीवी बच्चों को भी ले गए थे। हम सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अल्लाह खैर करे। फिर अभी थोड़े दिन पहले बाबा साहब वापस आ गए। उन्होंने बस्ती वालों से दरख्वास्त की कि उनके घर की सफाई कर दी जाए, सारी चीज़ें निकाल दी जाए। वो इस घर से नहुसतों को दूर करना चाहते हैं। हम क्योंकि उनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, इसलिए हमने उनके सारे काम उनकी मर्जी के मुताबिक कर दिए। चौधरी साहब, ना जाने क्यों हमें लगता है कि बाबा साहब ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। वो सच्चाई के रास्तों से हट गए हैं, कुछ और शुरू कर दिया है उन्होंने। हम आपसे इसी बारे में बात करना चाहते थे। भाई, अगर बाबा साहब ने कुछ शुरू कर दिया है तो आप इस बारे में मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं चौधरी साहब, आप सबसे ज्यादा इख्तियार रखते हो, आप हम सबसे ज्यादा समझदार हो। हम तो देहाती किस्म के लोग हैं। बाबा साहब के जरिए बहुत सौ को फायदा हुआ है तो कुछ को नुकसान भी पहुंच चुका है। अब आप देखिए, ये जवाद है। इसे जोड़ी का बुखार आने लगा था। कोई 6 महीने से ये इस बुखार में मुब्तला था। दवा इलाज बहुत किया, फिर बाबा साहब आ गए और ये इनके पास पहुंचा। बाबा साहब ने उस पर थूक दिया और कहा कि जा, तू ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब, ये ठीक तो हो गया। उस दिन के बाद से इसे कभी बुखार नहीं आया, लेकिन आप ज़रा महसूस करें, इसके पूरे बदन में बदबू फैल गई है और ये इस बदबू से पागल रहता है। सराहट पड़ गई है जी इसके बदन में। तो फिर देखें जी, ये इसी थूके हुए का असर है। तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? किसी बुजुर्ग पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चौधरी शाहनवाज ने सख्त गुस्से से कहा। नहीं चौधरी साहब, नाराज ना हो, आप इसे सूंघ कर देख लें। अगर बाबा अदरीस के खिलाफ आपने एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हारी ज़ुबान निकाल लूँगा। उस शख्स से कहो नहाए धोए अपने आप को पाक साफ करे। ये बदबू किसी और वजह से भी हो सकती है। साहब जी, बात ये नहीं है, और भी कई ऐसे हैं जो पहले ठीक थे और फिर बाबा साहब के तौर तरीके ही बदल गए हैं। साहब जी, कल ही बेचारा शिकन पहलवान इधर आया था, पागल हो गया है। पत्थर मार रहा था उनके घर के दरवाजे पर, उसकी दुनिया लुट गई है। क्यों, उसे क्या हुआ? जवाब में लोगों ने कहानियां सुनाई, उस माया का किस्सा बताया। आप उन लोगों से पूछ लीजिए चौधरी साहब, जिन्हें शिकन पहलवान ने अशरफियां बांटी थी। बाकी माल पुलिस ले गई। देखो, जो वाकया तुम लोग बता रहे हो ना, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसमें बाबा अदरीस की कोई बुराई सामने आती हो। किसी बुजुर्ग पर इस तरह के इल्जामात लगाना बुरी बात है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं बाबा साहब से बात करूंगा इस बारे में। चौधरी शाहनवाज ने लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद हमीद खान से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। हमीद खान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लोग भी बस क्या कहा जाए इन्हें, किसी को सर पर चढ़ाते हैं तो आसमान पर बिठा देते हैं, और अगर किसी को गिराते हैं तो फिर इसे मिलिया मेट कर देते हैं। कमाल है बाबा अदरीस जैसे नेक इंसान पर कोई इल्जाम तराशी करे। मगर एक बात आप नोट कीजिए चौधरी साहब, आम तौर से बस्ती वाले बाबा अदरीस के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन सर फेरों का सर किसी और बात पर आ गया तो कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। उफ, मैं बात करूंगा बाबा साहब से। गाड़ी अदरीस अली के घर पहुंचकर रुक गई। दस्तक दी तो राजगंदल बाबा अदरीस के रूप में बाहर आया और उसने बड़ी संजीदगी के साथ उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। दोनों अंदर पहुंच गए। एक बार फिर उन्हें घर में अजीब सी वीरानी का एहसास हुआ। हमीद खान ने शाहनवाज की तरफ और शाहनवाज ने हमीद खान की तरफ देखा। शाहनवाज ने बात छेड़ी। आपने हमें 7 दिन के बाद तलब किया था। हाँ, और मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा, राजगंदल ने पुररोब लहजे में कहा। यकीनन आपकी शफकत है। वैसे बाबा साहब, माजर के साथ एक सवाल करना चाहता हूँ। बस्ती वालों ने तुम्हें भी हमारे खिलाफ भड़काया हुआ होगा। राजगंदल ने चालाकी से कहा। हाँ, वो लोग आपकी मुखालिफत में बहुत सी बातें कर रहे थे। राजगंदल थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर बोला,
تم نے مجھے بتایا تھا چودھری شاہ نواز کہ راج گندل نامی ایک ہندو سادھو نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا۔ جی دیکھو، دشمن بہرحال وار کرتا ہے اور دشمن کے وار سہنا پڑتے ہیں۔ برائی ہمیشہ نیکی کے خلاف کمر بستہ رہی ہے۔ میرے مخالف کون ہیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال مجھے بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب کیسے سمجھاؤں ان لوگوں کو؟ خیر، وقت آئے گا، ان کی بددلی دور ہو جائے گی۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ چودھری شاہ نواز کو ایک دم یقین آ گیا کہ بابا ادریس سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی اللہ والوں کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چودھری شاہ نواز نے کہا، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا اور آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں اپنے کچھ آدمیوں کا پہرا لگا دوں۔ راج گندل ہنسنے لگا، پھر بولا، نہیں، میرے پہرے دار موجود ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں، اور تمہیں لوگوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری شاہ نواز، وقت انہیں خود سمجھا دے گا۔ بہرحال تمہارا کام میں نے کر لیا ہے، ابھی آتا ہوں۔ راج گندل اندر آ گیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور اس پانی میں تھوک دیا۔ پھر اس پانی کو اچھی طرح ہلا کر اس نے ایک بوتل میں بند کیا اور بوتل لے کر چودھری شاہ نواز کے پاس آ گیا۔ اس بوتل میں جو پانی ہے، اسے ایک گلاس میں ڈال کر تم اپنی بیوی کو پلا دینا، اسے اپنا ماضی صحیح طرح سے یاد آ جائے گا۔ یہ میری پہلی کاوش ہے، اس کے بعد میں تمہاری بچی کے لیے کام کروں گا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جی بابا صاحب۔ چودھری شاہ نواز نے بڑی عقیدت سے وہ بوتل لے کر اپنے لباس میں محفوظ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر تک اور باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد چودھری شاہ نواز نے واپسی کی اجازت طلب کر لی۔ راج گندل نے چودھری سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے، وہ خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ اور پھر جب چودھری شاہ نواز حمید خان کے ساتھ باہر نکل گیا تو راج گندل نے اپنا بھیانک کہکا لگایا اور بولا، لے چودھری شاہ نواز، تیری بیوی تیرے ہاتھ سے گئی، شاہینہ تو مر گئی، اور اس وقت میرے پاس سمے بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اپنے کام لوں، لیکن اب بھوانی کا پرچار ہوگا اور وہ بھوانی دیوی کی داسی بن جائے گی، اور اس کے بعد تماشے ہی تماشے۔ راج گندل نے پھر ایک بھیانک کہکا لگایا تھا۔ ادریس علی دین و دنیا دونوں نبھا رہے تھے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے تھے اس سے گریز نہیں کرتے تھے، خود کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ اپنے منصبی فرائض پورے کرنے کے بعد جو وقت ملتا اسے یاد الہی میں گزارتے تھے، کبھی روشن ضمیری کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ عالی جا کو بھی انہوں نے کسی وظیفے کے ذریعے قابو میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بابا ادریس سے منسلک ہو جانے کا واقعہ بھی دلچسپ تھا۔ بابا ادریس کی رہائش گاہ اس وقت بھی سبحان گلی میں تھی، لیکن وہ اکثر سسرال آتے رہتے تھے، اور ان کی سسرال نور پور میں تھی۔ سسرال کے گھر کے قریب ایک اور شاندار گھر تھا جو ان کے ایک سسرالی رشتہ دار کا تھا۔ جن صاحب کا یہ گھر تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ کسی اور جگہ رہتی تھی۔ یہ گھر عموماً کرائے پر چڑھا رہتا تھا، بہت ہی قیمتی اور شاندار گھر تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ عجیب سی افواہیں اڑ رہی تھیں۔ اس گھر میں آنے والے کرایہ دار زیادہ عرصے یہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا ماحول کچھ عصبی ہے، اور ایسا واقعی تھا۔ نہ جانے کب سے یہ گھر بدروحوں کا مسکن تھا اور یہاں کچھ شیطانی اجسام نظر آیا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ تینوں جوڑے جنہوں نے یہ گھر نیا کرائے پر لیا تھا اس میں آ کر بہت خوش تھے۔ یہ تینوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ حسن علی اور نیاز علی دونوں سگے بھائی تھے۔ حسن علی کی بیگم کا نام نائلہ تھا اور نیاز علی کی بیوی کا کوثر۔ تیسرا جوڑا نیاز علی کا برادر نسبتی حمزہ اور اس کی بیوی فرزانہ کا تھا۔ تینوں انتہائی خوش مزاج اور ایک دوسرے سے مانوس تھے۔ یہ مکان ان کی توقع سے کچھ زیادہ حسین تھا اور اس کے حصول میں انہیں کافی دشواری پیش آئی تھی۔ حسن علی اور نائلہ کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان تینوں کی یگانگت اس حد تک تھی کہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا مکان لے لیا جائے جس میں سب مل کر رہ سکیں۔ چنانچہ کافی تلاش کے بعد یہ مکان کرائے پر حاصل ہوا۔ ہر جوڑے کے لیے اس مکان میں ایک کمرہ موجود تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کرایہ ان کی توقع سے کہیں کم تھا
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکان آصف زیادہ مشہور تھا۔ تینوں جوانوں نے یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی اسے لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کی ضرورت تھی۔ یہ گھر ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا اور تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ بہرحال وہ سب انتہائی خوش تھے کہ ایک اچھا مکان ان کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے والد اور والدہ بھی تھے اور وسیع بال کے سرے کا ایک کمرہ انہیں دے دیا گیا۔ مکان کافی بڑا تھا، ہر طرح کی سہولتوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ ان سب کا سامان وہاں آسانی سے آ گیا تھا اور سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں انہوں نے بہت محنت اور سمجھداری سے کام لیا تھا۔ ویسے مکان پہلے سے ہی کافی حد تک سجا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ان لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان کیوں چھوڑ دیا۔ خاص طور سے اس مکان میں پرانی چیزوں کا ایک خزانہ تھا۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی انگیٹھی بنی ہوئی تھی، کمرے عام طور سے بیضوی اور چھت گنبد دار تھے۔ بہرحال اس مکان کی خوبصورتی نے انہیں بہت متاثر کیا تھا اور انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں ضرورتیں پوری بھی کرتے رہتے تھے۔ سیڑھیوں پر نیا رنگ کیا گیا تھا۔ ایک دن جب نائلہ اور فرزانہ کسی کام میں مصروف تھیں تو انہوں نے بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی اور دونوں حیرت سے چونک پڑیں۔ سیڑھیاں ان کی نگاہوں کے سامنے تھیں لیکن پیروں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ سیڑھیاں لوہے کی بنی ہوئی تھیں اس لیے ان پر کھنن کھنن کی آواز نمایاں محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے خوف سے سکڑ گئے۔ نائلہ نے کوثر کو بھی آواز دے لی اور سرگوشی کے انداز میں اسے اس طرح متوجہ کیا۔ کوثر نے بھی دوڑنے کی آواز صاف سنی تھی۔ بہرحال تینوں عورتیں دہشت زدہ ہو گئیں اور گوشے میں سمٹ گئیں۔ نائلہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کچھ عجیب سی کیفیت ہے یہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ مردوں نے جب یہ مکان کرائے پر لیا تھا تو پراپرٹی ڈیلر نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق انہیں یہ بتا دیا تھا کہ اس مکان کو لوگ آصف زدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو مکان کی سخت ضرورت تھی اس لیے حسن علی، حمزہ اور نیاز علی نے یہ طے کر لیا تھا کہ عورتوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت ان تینوں خواتین کو یہ آواز سنائی دی تھی لیکن انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ البتہ نائلہ نے کہا، کیسا احساس؟ کئی بار مجھے یوں لگا ہے جیسے پراسرار قدموں کی چاپ ادھر سے ادھر آ جا رہی ہو۔ یقین کرو کئی بار میں نے ایک پراسرار سی عورت کو اس سامنے والے صحن میں گردش کرتے دیکھا ہے۔ بس ایک سایہ سا نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کی پناہ، اتنا خوبصورت مکان، اگر یہ آصف زدہ ہوا تو کیا وہ ہمیں یہاں رہنے دیں گے؟ یہ سوال پہلی بار ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ البتہ رات کو جب فرزانہ نے حمزہ کو یہ سب تفصیل بتائی تو حمزہ مسکرا دیا۔ بھائی خواتین کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑنا ضروری ہوتا ہے۔ ان خیالات کو دل سے نکال دو اور خبردار کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے ہمیں یہ مکان حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے یہ بات ان لوگوں کو بتا دی تو وہ خوفزدہ ہو کر کہیں مکان چھوڑنے کی فرمائش نہ کر دیں، کیا سمجھی؟ اس وقت وہ دونوں بھی وہاں موجود تھیں۔ کون؟ نائلہ اور کوثر۔ اچھا، وہ دونوں بھی تھیں؟ حمزہ نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے شوہروں سے اس کا تذکرہ کیا ہوگا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے دن حمزہ نے حسن علی اور نیاز علی سے بات کی تو وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ یار، زندگی میں ہر طرح کے نشیب و فراز سامنے آتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ آصفوں کے ساتھ رہائش کیسی ثابت ہوتی ہے۔ ویسے کہیں تم خوفزدہ تو نہیں ہو حمزہ؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ پریشانی سب سے بڑا آصف ہے۔ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو پاپڑ بیلنا پڑے ہیں انہیں نگاہوں میں رکھتے ہوئے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس گھر کو آصف زدہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔
بہرحال جو کچھ بھی ہے، اتنا ضرور کرنا ہے کہ ان خواتین کو سنبھالے رکھنا ہے، ان کا خوف ان کے دل سے نکالنا ہوگا۔ ہم اس خوبصورت مکان کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتے، چاہے اس میں ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عورتوں کے دلوں سے خوف نکال دیں۔ تینوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر چند دن پرسکون گزر گئے۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس دن کوثر اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی نیاز علی نے کوثر کی گھٹی گھٹی آوازیں سنی۔ وہ چونک پڑا